में हर मुश्किल में जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान। आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक सोशल वर्कर हैं। ये बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में और दुनिया भर में इतना समाजी काम किया, इतना इंसानियत के लिए काम किया है कि इन्हें पाकिस्तान में भी हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ ही मिल चुका है, बल्कि यूएस के ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट ने इन्हें इंटरनेशनल हीरो भी करार दिया है। तो आज की हमारी शख्सियत रियल पाकिस्तानी रियल हीरो इंसाफ बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। 40 साल से ज़ायद का अरसा जो है इंसानियत की खिदमत की हमारे साथ मौजूद है इंसाफ बर्नी साहब। हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है और कोई भी ऐसा मसला होता है, वहाँ इंसाफ बर्नी साहब का नाम, ट्रस्ट का भी नाम ऑब्वियसली बात आ जाता है। तो ये अगर मैं कहूँ कि इंसाफ बर्नी बने कैसे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल ये कि अल्लाह पाक अपने कामों के लिए खुद इंसानों को चुनता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि मैं एज ए स्टूडेंट लीडर गिरफ़्तार हुआ और मुझ पे इल्ज़ाम था कि मैंने कोई तकरीर की है जो माशाल्लाह के ख़िलाफ़ है और जमहूरियत के हक़ में है, जबकि उस दिन मैं कराची में भी नहीं था। तो जब कराची में नहीं था तो मैं तकरीर करने का कराची में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं अल्लाह मियाँ से कभी कभी बैठ के बातें करता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, वो जिन बातें हैं वो इस अंदाज़ में नहीं कि आप शिकवा होता है, कुछ जवाब आते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये जवाब था अल्लाह की तरफ से। मैं कहता था कि मैं बेगुनाह जेल क्यों जा रहा हूँ, तो अल्लाह ने आज मुझे बताया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे ये काम लेना चाहता था। जो ज़्यादतियाँ हुई, जो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, फिर क़याम पाकिस्तान से पहले के लोग बंद थे। ये तो अंसार बर्नी ट्रस्ट ने पहली मरतबा ये काम शुरू किया। बच्चा जेल में पैदा हुआ और 40 साल की उम्र में जब हमने उसको जेल से निकाला तो उंगली पकड़ के, क्योंकि उसको नहीं पता कि सड़क होती क्या है। एक शख्स 38 साल अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में जेल के अंदर और कभी अदालत में पेश नहीं हुआ, और जब हमने उसको रहा कराया तो उसकी बीवी जिंदा थी। ऐसे इतने केसेस हैं इन 40-42 सालों में कि पूरे आप दिन और रात भी लगा दें तो शायद वो गुफ्तगू ख़त्म नहीं होगी। फिर ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह ने चुना और अल्लाह ने वो कामयाबी दी। पहले खौफ होता था पुलिस का, लोग कहते थे नहीं चल पाओगे, तुम मार दिए जाओगे। जब एक दफ़ा आपका यकीन पुख्ता हो ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, और उसने चुना, और मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज इस फ़ख्र के साथ बैठा हूँ कि उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काम के लिए चुना। आपने इतना काम किया है कैदियों पे, क्योंकि आपका आगाज़ ही उसी चीज़ से होता है जो आपने शुरू में हमें बताया। तो सर अगर इस सिलसिले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कैदी दोनों की मैं बात करूँ, क्योंकि आपने कैदियों पे बड़ा काम किया, तो इस सिलसिले को मज़ीद इसका दायरा कार किस तरह से आगे फिर बढ़ता गया? उसके लिए सबसे पहले मुझे वकालत का पेशा इख्तियार करना पड़ा, मुझे लॉ करना पड़ा। LLB करने के बाद फिर मैं वकील बना, और वकील बनने के बाद मैंने यही काम सारा शुरू किया। और जब ये काम शुरू किया तो लोग बड़े हैरान होते थे, वो कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सबसे लड़ रहे हो, सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मैंने कहा सब दुश्मन हो जाएं, अल्लाह दोस्त रहे। और आज एहसास होता है कि जो बात मैंने कही थी कि अल्लाह दोस्त रहे, और मैं लोगों को पुख्ता बनाने के लिए, ताकतवर और क़ुव्वतवर बनाने के लिए कहना चाहता हूँ कि वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और उस पर अगर यकीन है ना आपका, तो वो ऐसे आपको चीज़ें दिखाता है, आपकी ज़िंदगी को खोल के आपके सामने रख देता है कि आप हैरान रहते हैं कि ये हुआ कैसे। अगर आप आज मुझसे 42-43 साल का हिसाब पूछें कि ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ, तो खुदा की कसम ये सब वो करता है और हम जैसे गुनहगारों को इज़्ज़त नसीब कर देता है। सब उसी का इख्तियार है। अगर आज मैं और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो ये लिखा था, दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। अगर ये आपका ईमान बन जाए तो कोई कामयाबी ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले। और सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने आपको ऑफिशियली तौर पे इंटरनेशनल हीरो जो है वो माना है,
اور یہ میرے خیال سے بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی جس طرح سے کام کرے اور اس کے کام کو سراہا جائے. تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ عام طور پہ جو پرسیپشن آتا ہے پاکستانیوں کا, obvious سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہم پہ بھی الزامات لگ جاتی ہیں, لیکن آپ نے تو اس چیز کو ہی بریک کیا ہے, تو کس طرح سے لگتا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. جب اللہ رب العالمین ہے تو میں انسانوں میں تفریق کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ جب جس نبی پہ میرا ایمان ہے وہ رحمت للعالمین ہے تو میں انسانوں میں تفریق کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ جب سارے انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں, وہ کل کائنات کا مالک ہے, حساب کتاب اس کے اختیار کی بات ہے, تو میں انسانوں کے درمیان تفریق کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ انسان کی پہچان اس کے اعمال ہیں, مذہب نہیں, باؤنڈریز نہیں, اس کے اعمال. آپ کی ساری پہچان جو ہے وہ آپ کے اعمال ہیں. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ کا مذہب بہت اچھا ہے, آپ کا ملک بہت اچھا ہے. تو میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو جس طریقے سے آپ نے لیا اور جو کام انصار بانی ٹرسٹ نے کر کے دکھایا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا علم آج بھی سر بلند ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے انصاف بانی ٹرسٹ کی بات کی, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انصاف بانی ٹرسٹ جو ہے کس طرح سے دن رات اپنے مشن پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہماری کئی چیزیں ہیں, اور پہلے تو قیدیوں سے شروع کیا تھا ہم نے, قیدیوں سے, اور جو ذہنی امراض کے اسپتالوں میں صحت مند لوگوں کو قید کر دیا جاتا تھا لے جا کے, انڈر 13 لونیسی ایکٹ, وہ بھی جیل تھی. آج بھی اس میں بہت زیادہ فرق آنے کے باوجود بھی وہ جیلوں کی طرح ہی ہے. تو وہاں سے شروع کیا تھا. اب ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, اور ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف ساری دنیا میں جانا پڑتا ہے, ایسے ایسے ممالک میں بھی جانا پڑتا ہے. ابھی لیبیا میں کوئی 16 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے, یہاں سے ان کو یورپ کے بہانے لے جایا گیا اور وہاں ان کو مار دیا ہے, سمندر میں بہا دیا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے بعد عورتوں کے مسائل, بچوں کے مسائل, اور کچھ ایسے انٹرنیشنل مسائل ہیں کہ جو بڑے تکلیف دہ ہیں, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سر, جس طرح سے زمانہ چینج ہو گیا ہے, ہر چیز جدید ہو گئی ہے, تو میرے خیال سے کرائم بھی اسی طرح سے ماڈرن طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے سلیوری کی بات آتی ہے, تو اس حوالے سے آپ نے کافی کام کیا ہے, ماڈرن ڈے سلیوری پہ آپ نے کام کیا ہے, تو اس کے لیے کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. ایک ہے ہیومن اسمگلنگ, دوسری ہے ہیومن ٹریفکنگ. And there is a big difference between human trafficking and human smuggling. Human smuggling یہ ہے کہ میری مرضی سے آپ مجھے, میں پیسے دے رہا ہوں, میں باہر جانے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کر رہا ہوں, آپ مجھے ایجنٹ کے طور پہ دنیا میں کہیں بھی بھیجنے کے لیے یہاں سے لے جاتے ہو. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, ہیومن ٹریفکنگ یہ ہے کہ میری مرضی کے خلاف, یا مجھ سے جھوٹ بول کے, یا مجھ سے غلط بیانی کر کے, یا مجھ سے جھوٹے وعدے کر کے آپ کہیں مجھے پھنسا دیتے ہو. ہیومن اسمگلنگ میں بھی اب یہ شروع ہو گیا ہے, جو ایجنٹوں کو پیسے دے کے جا رہے ہیں, مثلا پاکستان سے, یہاں سے لے کے جاتے ہیں ایران, ایران سے لے کے جاتے ہیں ٹرکی, ٹرکی سے لے کے جاتے ہیں گریس, یہاں سے لے جا کے ایران میں بیچتے ہیں, پھر ایران سے ایجنٹ لے جا کے ٹرکی میں بیچتے ہیں, اور پھر وہاں سے گریس پہنچانے کے لیے الگ بیچتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ اگر وہ کسی کو لے کے جا رہے ہیں گروپ کے گروپ, بچے جا رہے ہیں, عورتیں جا رہی ہیں, کیونکہ بچوں کی جو نسوانیت کے حوالے سے جو ویڈیوز بنتی ہیں وہ یورپ میں بہت زیادہ اس کی مانگ ہے. اسی طریقے سے جوان بچیوں کی, بچی جو چھوٹی ہیں, تو یہ جب وہاں لے جا کے جب دوسرے ایجنٹ کو بیچتے ہیں تو وہ ان پہ کرتے ہیں تشدد, اور تشدد ایسا کہ چھریوں سے خون نکالتے ہیں اور اس انداز میں مارتے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. پھر ان سے کہتے ہیں کہ مزید پیسے بھیجو. میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رسول کے واسطے اپنے ملک میں اگر مر رہے ہو, 4 کندھا دینے والے تو ہیں, وہاں چیل اور کوے تمہارے جسموں کو کھا رہے ہیں, اللیگل مت جاؤ. لیگل طریقے سے اللہ تمہیں موقع دے ضرور جاؤ, تمہارے ملک کے لیے فائدہ ہے, بہت جائیں آپ ضرور, لیکن اللیگل طریقے سے نہیں جائیں. اگر وہ آپ ویڈیو چلا نہیں سکتی ہیں, اگر وہ دیکھ لیں تو آپ رات کو سو بھی نہیں سکتی ہیں. جس انداز میں جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے ساتھ, کوئی اس پہ
تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ obviously بات ہے یہ سفر جو ہے کافی مشکلات بھی رہی، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے سفر میں آپ کا کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت ساتھ دیا؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، میری ماں کی دعائیں، پھر سب سے زیادہ جو ہے میری بیوی شاہین جو ہے وہ 9th کلاس سے میری ساتھی ہے، اور اس وقت سے اب تک میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر میں سکون ملتا ہے جبھی آپ یہ باہر جا کے سارے کام کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے جتنا کام کیا ہے، دنیا آپ سے جتنا محبت کرتی ہے، پیار ہے آپ کا، آپ میرے ہر رشتے میں آپ بھائی کے روپ میں ہیں، آپ باپ کے روپ میں ہیں، لوگ آپ سے رشتے بنا لیتے ہیں، تو سر آپ جب ملتے ہیں لوگوں سے اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کس طرح سے لگتا ہے آپ کو؟ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک شپ ہم رہا کرا رہے تھے. وہ شپ جب رہا ہو رہی تھی تو اس دوران میرے بیٹے کی شادی تھی، اور میری بیوی کو یہ تھا کہ میں اس شادی میں شریک ہو بھی پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ میں اتنا بزی تھا کہ ان کو ہم نے رہا کرانا تھا. اس میں ہندو بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، سیرین بھی تھے، سری لنکن بھی تھے. اب جب یہ سب ہو گیا تو 2 دن پہلے مجھے لندن جانا تھا. میں لندن پہنچا ہوں تو لندن ہیترو ایئرپورٹ سے باہر آ رہا تھا تو ایک پولیس آفیسر وہ آیا، اس نے مجھے سلوٹ کیا، اور سلوٹ کرنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا. وہ بظاہر گورا لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا گورے یہ چیزیں نہیں کرتے، سلوٹ تک تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ وات نہیں چومتے وہ عموماً. تو میں نے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ پاکستانی تھا اور بچپن سے ہی برٹش پاکستانی تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اتفاق ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، جو آپ نے کام کیا ہے، یا انڈینز ہمیں تانے دیتے تھے کہ تم پاکستانی دہشت گرد ہو، تم پاکستانی یہ ہو، بہت برا بھلا کہتے تھے. کہنے لگے کہ جب انصار برنی نے سب کو رہا کرایا بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے، اور جب بھارت کے ٹی وی چینلز نے کہا کہ دس از آل بیکاز آف دس مین فارمر فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس انصار برنی، کہنے لگے اب ہم بھارتی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے بھارت میں ایک بھی انصار برنی ہو تو ہمیں بتا دو کہ تمہارے ملک میں بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بلا تفریق رنگ و نسل صرف انسانوں کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو. نو ڈاؤٹ سر، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ کا جو مشن ہے، جو کام ہے، جو آپ کی نیت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان، جس طرح سے آپ خدا پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ زندگی جو ہے اتنی آسان نہیں ہوتی، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور آپ تو کہتے ہیں دھمکیاں تو چھوٹا ہی ورڈ ہے جو مجھے ملتی ہیں، تو پھر بھی جن چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا ہو اور اس کو فیس کیا ہو، کس طرح سے کیا آپ نے؟ جب آپ کا ایمان پختہ ہو نا، جب آپ کا ایمان پختہ ہو، پھر آپ کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے بندوں کو بچانے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کو بچانا روح انسانیت پوری کو بچانے کے برابر ہے، اور ایک قتل جو ہے وہ روح انسانیت کو قتل کے برابر ہے. تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کس کے لیے نکلے ہیں؟ اس کے بندوں کے لیے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم ادھر ادھر رب کو ڈھونڈتے ہو، کبھی پڑوس میں بھی ڈھونڈ لو، کبھی گھر میں بھی ڈھونڈ لو، کبھی محلے میں اور وطن میں بھی ڈھونڈ لو. اللہ تو انسانوں میں بستا ہے. اللہ آپ سے حساب لے گا انسانوں کا. اپنا حساب وہ معاف کرنا جانتا ہے، لیکن انسانوں کا جو حساب لے گا وہ معاف کرنا نہیں جانتا. اللہ وہ آپ سے حساب لے گا اور آپ کو اس کی سزا بھی اور جزا بھی دونوں چیزیں ملیں گی. تو جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ آپ اس کی راہ میں ہیں، تو جیسے ابھی آپ مثلاً آ رہی تھیں، آپ کو راستے میں کوئی پرابلم ہوتی تو آپ مجھے فون کرتی کہ بھئی، تو میں کسی کو بھیجتا کہ تو یار آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اور آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ گھبرا رہے ہو. وہ ہے، اور جب وہ ہے تو پھر پرابلم جو ہے وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتی. جی سر، یہ بالکل ہی آپ کا ایمان ہی ہے. سر اب ہمیں یہ بتائیں کہ انصاف برنی ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کس طرح سے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے؟ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہمارا کام ہے، بہت زیادہ کام ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سے بچوں کو لے جایا جاتا تھا خرید کے، اور صرف یہیں سے نہیں، سری لنکا، صومالیہ، ایتھوپیا، بہت سارے ممالک، قریب ممالک سے، اور ان کو لے جانے کے بعد انہیں اونٹ پہ باندھ کے ان سے اونٹ ریس میں، اور وہ بچے کوئی 12 14 گھنٹے کام پہ رہتے تھے، اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 2.5-3 سال سے لے کے 11 سال تک کی.
اور اس دوران وہ گرتے تھے، اونٹ ان پہ دوڑ جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے بچے، وہیں ان کو پھینک دیے، وہ برا حال تھا۔ اور 17 سال میں نے اور شاہین نے مل کے اور ہماری ٹیم نے لڑائی کی ہے پورے خلیج اور عرب میں۔ جب میری حکومت مجھ سے یہ کہتی تھی کہ آپ ہمارے دوستوں کو ناراض کر رہے ہیں، تو اس وقت میں یہ کہتا تھا کہ آپ کے دوست ہوں گے، میں رب کو راضی کر رہا ہوں۔ اور جب وہ ختم ہوا تو دنیا حیران تھی کہ انصار برنی ٹرسٹ کی کوششوں سے برسوں کا کھیل کے نام پہ ان کو بچوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کا پھر ایک بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کو ملا۔ جس طرح سے یہ کسی بھی کام کو رکھتے ہوئے میرے خیال سے کوئی غلط سوچ ہوتی ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کریں، میرے خیال سے یہاں پہ اس طرح سے شعور نہیں ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، جو لوگ اس طرح سے چیزیں کر جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مذہب کا بکنا، ضمیر کا بکنا، سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ضمیر کا بکنا اور مذہب کا بکنا ہے۔ مذہب کے نام پہ آپ تماشا لگا رہے ہیں، اور ضمیر تو رہا ہی، میں تو کہتا ہوں اب پتہ نہیں ضمیر نام کی کوئی چیز بھی ہمارے اندر رہی ہے یا نہیں۔ ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے تو ہم اس کی سیلفی اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہاسپٹل پہنچانے کی ہمیں جلدی نہیں ہوتی، ہمیں اس کی ویڈیو وائرل کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ آج جس طریقے سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، اس میں زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم تماشے زیادہ لگا رہے ہیں۔ اب یہ جو سڑکوں پہ بیٹھ کے ہم کھانا کھلاتے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، شامیانہ لگا دو، کسی کی عزت نفس کو مجروح مت کرو، اس کو مر جانے دو، اس سے پہلے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیں۔ شامیانہ لگا دو یار، ٹینٹ کے پیچھے اپنے اندر لگا لو اپنے نام نمود، باہر مت لگاؤ، لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی وہ اپنی عزت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک بھوکا شخص آپ کے پاس آ کے اگر اپنی عزت ہی لٹا چکا تو اس کے پاس بچا کیا ہے؟ تو میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کروں کہ یار ایسے کام کرو، ایسے نہ کرو۔ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم 4 لوگ تھے، انصار بھرنی، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر رتفہ اور ناظم جیوا صاحب۔ ان چاروں کی فیلڈ الگ الگ تھی۔ مولانا سماجی بہبود میں تھے، ڈاکٹر رتفہ ہیلتھ میں تھیں، ناظم جیوا جو تھے وہ بلڈ کے حوالے سے کام کر رہے تھے، اور مولانا عیدی جو ہیں وہ بھی۔ تو اب تو جو صورتحال دیکھیے، نیکی جتنی بڑھے نا، یہ میرے ملک کا نام روشن کرتی ہے، میرے مذہب کا نام روشن کرتی ہے، اور مذہب سے نکل کے بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتی ہے۔ لیکن اب ہم نے تماشے زیادہ لگا لیے، میں کسی کا وہ نہیں کر رہا، اگر میں بھی ہوں تو میں غلط ہوں اگر ہم تماشا لگا رہے ہیں۔ اویئرنیس ضروری ہے۔ میں اگر کسی قیدی کو رہا کرا رہا ہوں تو اگر میں کسی کو کھانا بانٹ رہا ہوں تو اس کی شکل نہ دکھاؤں، اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اس کی شکل نہ مدد کرتے ہوئے میں دکھاؤں، کیونکہ جہاں برائی پھیل رہی ہے وہاں اچھائی کا پھیلنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ چورن زیادہ ہو گیا ہے، کام کم رہ گیا ہے۔ تو سر آج ہمارے لیے آپ یہاں پہ موجود بھی ہیں، آپ نے اتنی زبردست گفتگو کی، اور ایک جو بات مجھے بہت اچھی بھی لگی، جو ایک بات کہتے ہیں نا خدا پہ یقین، میرا بھی ایمان جو ہے اس سے مزید یقین میں بدل رہا ہے، بلکہ ہم سب کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن پریکٹس کرنے سے، ایمان رکھنے سے ہی اس میں ہوتی ہے ساری چیزیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی بات، کوئی پیغام۔ جب آپ یہ سوچ لیں نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ سب کچھ چھپ کے کر رہے ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے، جب آپ کے ذہن کے اور دماغ کے اندر اور ہارٹ کے اندر یہ آواز آ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ وہ کریں گے جو وہ چاہتا ہے۔ تو آئے ہم وہ کریں جو وہ چاہتا ہے۔ جی، ہم نے ابھی انصار صاحب سے بات کی، تو ہمارے ساتھ ان کی مسز موجود ہیں جن کا کافی ذکر رہا، تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے شاہین برنی صاحبہ سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اچھا، کافی ذکر رہا، سر سے باتیں رہیں، اس میں جس طرح سے کہا کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے، ساری چیزیں کی ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ ساتھ جو ہے وہ کتنا پرانا ہے، اور آپ نے ان کا کس طرح سے، کہنے کو تو آسان ہے لیکن اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، تو کس طرح سے آپ ان کے سفر میں ساتھ آپ نے دیا ان کا؟ الحمدللہ اٹس بین 40 ایئرز ناؤ، 40 سال ہو گئے ساتھ ہمیں شادی ہوئے ہوئے ہمارے، اور جب سے یہ ٹرسٹ کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے، تو میں تقریباً شروع سے ہی ساتھ ہی ہوں، تو اس لیے مجھے اپ اینڈ ڈاؤن ہر چیز کا پتہ ہے، ہر کیس کا، ہر چیز کا، ان کی جو بھی اسٹرگل رہی ہے تو میں ہر موقع پہ ساتھ تھی۔
تو ظاہر ہے شروع میں تو بہت مشکلات ہی ہوتی ہیں، بلکہ ابھی بھی مشکل کیسز آتے ہیں، ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن مشکل سے گزر کے ہی تو کامیابی ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا، ایک تھاٹ آئی ہوگی اور اس سفر کا آغاز کیا ہوگا، کیونکہ مشکلات تو شروع میں ہی مشکلات رہتی ہیں، تو آپ کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں نے بولا ہوگا منع کرو، سمجھاؤ، کن کن کاموں میں اپنی زندگی گزاریں، تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ جب آغاز ہوا تھا اس وقت ظاہر وکالت بھی نہیں تھی، ہماری شادی بھی نہیں تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک فائنینشیل انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کمائیں، اپنی پریکٹس پہ زیادہ زور دیں، آگے بچوں کو پڑھانا ہے، فیوچر ہے، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن پتہ نہیں کچھ اللہ پاک نے کچھ ہم دونوں کے دلوں میں کچھ ایسا ڈالا ہے کہ ہم نے کہا وہ تو چل ہی رہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی فائنینشلی بھی چلی، لیکن یہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے نا اندرونی، میرا خیال ہے اسی نے ہم دونوں کو کیپ اس گوئنگ۔ ایک اور چیز یہ کہ ابھی جس طرح سے سر نے کہا کہ ان کو تو دھمکیاں تو بڑے چھوٹا سا ورڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ تو ایک خاتون ہیں، obvious سی بات ہے، میاں ہیں آپ کے، ہوتا ہوگا دل تو گھبراتا ہوگا جب اس طرح کی چیزیں آپ نے لائف میں دیکھی ہوں گی، اور مشکلات کو اس طرح سے، بلکہ مشکلات نہیں دھمکیوں کی میں اس طرح بات کرنا چاہوں گی، تو ہوا کبھی آپ کے ساتھ کہ آپ گھبرائی ہوں؟ الحمدللہ میں بھی نہیں گھبراتی، میں اس معاملے میں بہت وہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں کیا جا رہا ہے اور اللہ ہی ساتھ دے گا، اور اللہ پاک نے اب تک ہمیشہ سرخرو کی ہے، اور میں بالکل نہیں گھبراتی، کیونکہ خطرات سے ہی زندگی ہے، خطرہ تو کسی بھی کام میں ہو سکتا ہے، تو یہ تو پھر بھی اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں خطرہ مول لینا، تو اس کے بعد جو آتا ہے نا رزلٹ، اس سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو ہمارے دیکھنے والے کے لیے کوئی پیغام، کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ خود سیٹسفائی ہیں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس پہ قائم رہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پاک ضرور ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بابا جی۔ ہم نے اپنے ریئل پاکستانی انصاف برنی صاحب سے ہم نے گفتگو کی، ان کی مسز سے بھی بات کی، اور اگر ہم نے ان کی گفتگو کو غور سے سنے تو سمجھے انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی ہے، اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے خدا پہ یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنی مشکلات دیکھتے ہیں خدا ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ نیت بھی اچھی اور سچی ہونی چاہیے، تو ہی انسان کا کام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم سب نے اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم سب نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔